الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वो रहमान ही है जिसने कुरान सिखाया, उसी ने इस कामिल इंसान को पैदा फरमाया, उसी ने इसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं और ज़मीन में फैलने वाली बूटियां और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में बेएतदाली ना करो और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल को कम ना करो। ज़मीन को उसी ने मखलूक के लिए बिछा दिया, इसमें मेवे हैं और खोशों वाली खजूरें हैं और भूसे वाला अनाज है और खुशबूदार फल और फूल हैं। बस ऐ गिरोह जिन्नो इंसान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ख़वातीन व हज़रात,
वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सबसे पहले सारे अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 22 साल पहले जो मेरे साथ शुरू हुए थे इस तहरीक में, इस जिहाद में। ये असल में दो किस्म की सियासत हैं। एक इंसान करता है एक करियर बनाने के लिए, और दूसरा जो कि मेरे रोल मॉडल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो एक मिशन के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में आके एक मिशन के तौर पे एक दुनिया की तारीख में इनकलाब लेके आए। तो मैं कभी भी इसको एक करियर नहीं समझता था, एक प्रोफेशन नहीं समझता था। मैं आया था इस मुल्क में आज से 22 साल पहले पॉलिटिक्स करने, और मेरा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क को वो मुल्क बनाएं जो इसको बनना चाहिए था। यानी कि इल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी कि एक इस्लामी फलाई रियासत, जिधर हमने एक दुनिया में मिसाल देनी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है, वो मदीना की रियासत में क्या चीज़ें थीं जिसने एक दुनिया में इतना बड़ा एक इनकलाब लेके आई। एक कौम जो कुछ भी नहीं थी, थोड़े से कबीले थे, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो मैं आज उन साथियों को याद कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे दो जो मेरे साथ शुरू हुए थे। एक एहसन रशीद जिन्होंने आज से 22 साल पहले मेरे साथ शुरू हुए थे और वो कैंसर की जंग हार गए और वो आज हमारे साथ नहीं हैं। और दूसरी सलोनी बुखारी, वो भी शुरू में हमारे साथ चली थी इसी मिशन पे, और वो आज हमारे साथ नहीं है। तो मैं उनको ख़ास याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन सारे कारकुनों को आज सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ जो बड़े मुश्किल वक्त पे मेरे साथ चले, जिनका घरों में मजाक उड़ा करता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि किस टांगे पार्टी के साथ आप लगे हुए हैं। तो मैं आज सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बगैर मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने, अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ कि आज हम किधर हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम आज किधर हैं, किन मसले मसाइल पे हैं, हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं, और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा इनका हल क्या है। तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपया था। यानी 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। यानी इतना ज़्यादा कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है,
یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ. یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے. تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے. جو آپ کو دوسری چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں، قرضوں کے اوپر، سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں. جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کا جو سالانہ بیرون ملک کا قرضہ تھا وہ تھا $2 ارب. یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں $2 ارب کا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 2013 میں تو $60 ارب ہمارا بیرونی ملک کا قرضہ تھا. آج $95 ارب ہے. اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنی تیزی سے بڑھے اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا. لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ ہے. یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. یہ دنیا میں ہم 5 ان ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. ان 5 ملکوں میں پاکستان ہے جدھر سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کے وقت مرتی ہیں. دنیا میں یہ ہم ٹاپ 5 ملکوں میں سے ہیں. ہم بدقسمتی سے ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے. اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی، ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی، تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح، ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں. یہ اگر آپ پکچر دیکھیں، اس میں ایک طرف 2 سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نارمل برین ہے، یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑا ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے وہ پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ، کیونکہ ہم ان کو پوری غذا نہیں دے رہے ہیں، ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی، ان کا وہ زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ 21ویں صدی میں آگے ہی نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہو. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ایک مقروض قوم، پیسہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں. اب ہم بچوں کو، اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے
وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر. جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات, اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم. 524 ملازم. ایک ملک ایک طرف مقروض ہے, دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں, 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے, اور ہیلی کاپٹر ہیں, جہاز ہے. جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے. پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں, ان کے اوپر کروڑوں روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے. پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں, پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, جتنی ان کی گاڑیاں ہیں, جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2-2 3-3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں. ہمارے ڈی سیز, ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, کتنے کنال کے. ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی, دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں, وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی, اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے. ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے. 65 کروڑ روپیہ ایک پرائم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے, دوروں پہ. یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی, ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ, اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا, ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم نے اگر اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے, ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے, ہمیں اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لیے, ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں. 45% پاکستان کے بچے, ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح. ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی, اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا 2.25 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. 2.25 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے, ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر یہ آبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے, ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے, ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو. اگر یہ ملک اسی طرح جاتا رہا, پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا؟ کون اس ملک, ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج. ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے, نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا, جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, جو موسم گرم ہو رہا ہے. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے
کہ ہم اپنی حالت بدلیں. میں میری ایک ہی، ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول ماڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں، جو قرآن شریف، اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جو آپس میں لڑتے تھے، جن کے دو طرف سپر پاورز تھیں، رومن امپائر ایک طرف، پرشین امپائر ایک طرف، وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھیں کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا، اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا. وہ کیا چیزیں کی تھیں؟ میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پرنسپلز جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں. وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، دو سپر پاورز کے سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ کیا اصول ہیں. سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالادستی آتی، رول آف لا. اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی. جو بھی سویلائزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون کے اوپر عمل کرنا، ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرا کے اندر کھڑے ہوئے، عدالت میں گئے. حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے. دو چیزیں سامنے آتی ہے کہ ایک، سارے لوگ قانون کے سامنے، خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے، اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں. یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی، تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں. پھر انہوں نے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ کیا چیز تھی؟ زکوٰۃ کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے. جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری، میں ان کے لیے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن. یہ آج مغرب کے اندر ہے. آپ یہ جو بڑے، جن کو میں بڑی سویلائزڈ قومیں کہتا ہوں، اسکینڈینیویا، یہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے. پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے ٹیکس سے نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. تعلیم، غریبوں کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ علاج ہسپتالوں میں. بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں. عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں مغرب میں، یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئی تھیں. زکوٰۃ حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے، وہ پیسے سے معذوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اسٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں، میں ذمہ دار ہوں. یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی، جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی. آج مغرب میں یہ ہے. مغرب میں آج آپ کو کتے نہیں بھوکے مرتے دیکھتے. اب جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہسپتال ہیں. وہ نہیں آپ کو سڑکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے. جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے. وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی، میرٹ کا نظام تھا. آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے. آج ہمارے میرٹ دیکھیں، وہاں دیکھیں. اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے. خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں، لیکن ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرٹ تھی. جو مسلمان اوپر گئے تھے، میرٹ کا نظام تھا. آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں
یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں, یہاں نہیں ہیں. پھر ذمہ داری کیا تھی جو ملک کا جو خلیفہ تھا, جو ملک کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین, سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ, برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر, سارے خلیفہ. دوسری چیز, اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے, عام آدمی نے پوچھا اے عمر یہ کدھر سے کپڑے لیے؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں, اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دہ ہیں, عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے, میں وقت کا خلیفہ ہوں. آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم. سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح, تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے, عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں, 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں, اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے. تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں, یہ حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پہ نہیں چل رہا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جناب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تب پاکستانی پیسے والے آ گئے, مسلمان پیسے والے آ گئے. اس لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال, جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 500 سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا, انہوں نے یہ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میرے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, کرکٹر نہیں بھی بن سکتے, کپتان نہیں بن سکتے, تیز بولر نہیں بن سکتے, ہسپتال نہیں بن سکتا, پھر دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا, پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں. میں ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہے, مقابلہ کرنا. میں انشاءاللہ آپ سب کو, آپ نے میری ٹیم بننا ہے, اور میں آپ کو اب یہ جدھر ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اس سے. تو شروع کروں گا اپنے آپ سے. میں پہلے یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں, میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا. میں نے ایک جو
मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूँगा और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी ख़र्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। उसके अलावा मेरी जो सोच है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या हैं। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी है दानश्वरों की, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ये मीट करेगी अभी कमेटी, इंशाल्लाह जब हमारी कैबिनेट मीटिंग कल से शुरू होगी, ये कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। तो एक तो मेरा ये सोच है, और बाकियों का हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि हम इनके लिए क्या करेंगे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हर डिपार्टमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं और अवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में, हर जगह अब हमने खर्चे कम करवाने और लोगों को ये एहसास दिलवाना। और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमने ये जो भी पैसा हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, हम उनका पैसा लेते हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो हमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। नए पाकिस्तान में नई सोच की ज़रूरत है। हमने ये पैसा बचा के पहले उन लोगों पे खर्च करना है जो हमारा तबका पीछे रह गया, जिनको हम माशरे ने पीछे, हमारी रियासत ने पीछे छोड़ दिया, जिनको हमने मौका ही नहीं दिया कि वो भी आके ऊपर मुकाबला करें। तो डॉक्टर इशरत के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका मकसद ही सिर्फ ये होगा कि हम अपने खर्चे कम करें। मैं ये भी एक आप सबके सामने आज कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्ज़ों पे गुजारा करते रहे और हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने कभी चले जाते हैं। कभी हमारे जो सरबराह होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं कर्ज़े लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्ज़े लेने हैं। देखिए कोई मुल्क भी तरक्की ऐसे नहीं करता। कोई मुल्क जो खड़ा होता है वो अपने पैर पे खड़ा होता है। कर्जा होता है एक छोटे से वक्त के लिए, एक मुश्किल वक्त आता है। मसलन जर्मनी और जापान तबाह हो गए दूसरी जंग अजीम में, उन्होंने कर्जा लिया एक पीरियड के लिए, उसके बाद वो कौम अपने पैर पे खड़ी हो गई। हमें अपने पैर पे खड़ा होना है। हम ये ऐसे जैसे हम गुजारा करते आए अब तक हम नहीं कर सकते, अब वैसे अगले कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा भी देंगे, देखिए जो कर्जा देता है ना वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने, कि कभी किसी मुल्क पे जा रहा हूं।
میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پر نکلا ہوں, لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو, مجھے بھی شرم آئے گی. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں, دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی, جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی, وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں, ہم باہر گئے ہیں, پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. ہماری قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اور کیسے, وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ عوام میں 8 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے, وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہاں پیسے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں, سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے, جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا, آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے, اب آسٹیرٹی کیمپین, سادگی کی, یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ, کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں, آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں, تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے, جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں. کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں, کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں, وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے, اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی, ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا, انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے, انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے, ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے, یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے, وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے, آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی, ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے, ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी रुकावट है उनके रास्ते में एक्सपोर्ट्स की। फिर इन्वेस्टमेंट है, इस मुल्क में सरमायाकारी लेके आनी है। सरमायाकारी के लिए, सरमायाकारों के लिए हम इंशाल्लाह वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस होगा जो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो रुकावटें उनके लिए, जो मुश्किलात उनके लिए, इंशाल्लाह हम दूर करें ताकि यहाँ सरमायाकारी बढ़े। फिर हमने अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, देखिए एक मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो छोटी इंडस्ट्री होती है। जो छोटे इंडस्ट्रियल, जो छोटा बिजनेसमैन होता है, जो छोटा सरमायाकार होता है, उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी रुकावटें हैं। तो जो वर्ड्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी उनके लिए इतनी रुकावटें हैं, इतनी रेड टेप है, इतनी मुश्किलात है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते। उनके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करें, फिर रोज़गार लोगों को मिले। उसके बाद मैंने जो हमारी एम्बसीज हैं सारी बाहर, उनको मैंने कल से इंशाल्लाह पैगाम पहुंचाऊंगा कि जो हमारे बाहर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो इतना बड़ा इस मुल्क का असास है, जो वहाँ से हमें पैसे भेजते हैं, जिस पैसे पे मुल्क चलता है, तकरीबन 20 अरब डॉलर बाहर से रेमिटेंसेस आती हैं, हमने इंशाल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। उनके लिए हमारी एम्बसीज का काम होगा कि उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारा लेबर है वहाँ, और हमारे कई हज़ार पाकिस्तानी बाहर जेलों में पड़े हुए हैं। फौरी तौर पे मैं अपनी एम्बसीज को कहूँगा कि हमें बताएं कि ये क्यों पड़े हुए हैं, और इनको फौरी तौर पे देखा जाए क्या इनका जुर्म क्या। हम कोशिश करें, इनकी मदद करें, जाके उनको ये बताएं कि वो लावारिस नहीं है, हम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है या वो बेकसूर हैं, कई लोग बेचारे पता चलता है ये जो वॉर ऑन टेरर के बाद वैसे ही पकड़ लेते हैं लोगों को। तो इंशाल्लाह अपनी एम्बसीज से इनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा असास है। और फिर मैं आ गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे। मैं आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पूरी पैदा करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप अपना पैसा पाकिस्तान लेके आएँ, पाकिस्तान की बैंकों में रखवाएं। इस वक्त हमें डॉलर्स की बहुत कमी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमारा खसारा इतना बढ़ गया, जो ट्रेड गैप है हमारा, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बड़ा गैप आ गया कि हमें ज़रूरत है इस वक्त डॉलर्स की। मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं। रेमिटेंसेस भी जब भेजते हैं रिश्तेदारों को, बैंकों के ज़रिए भेजें ताकि मुल्क को डॉलर्स मिलें। ये हमारा ये जो एक मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल से ये मुश्किल वक्त गुजारने के लिए मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास कहूँगा कि आप इस मुल्क में हमारी मदद करें। इस वक्त तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद करप्शन, ये तीसरा बहुत बड़ा इशू है। करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। कोई भी मुल्क जिसमें इतनी ज़्यादा करप्शन हो, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। करप्शन दो काम करता है, एक तो पैसा जो अवाम पे खर्च होना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। दूसरा, करप्शन करते वक्त जब साहिब इक़्तिदार करप्शन करते हैं तो वो मुल्क के इदारे तबाह करके करप्शन करते हैं, नहीं तो वो करप्शन नहीं कर सकते, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे। एक तो नैब है, नैब को मैं इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। उसके साथ साथ हम एक कानून पास करने लगे जो हमने पख्तूनख्वा की असेंबली में किया था, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर एक्ट। मतलब ये है कि कोई भी आदमी, खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जो भी करप्शन की निशानदेही करता है, जो भी करप्शन की निशानदेही करता है, जो भी पैसा उससे वसूल होगा उसकी निशानदेही करने की वजह से, उसका 20 या 25% उसको जाएगा। यानी कि उनको हलाल तरीके से वो पैसा बना सकते हैं अगर वो मुल्क की करप्शन बचाएं और मुल्क का पैसा बचाएं। ये विसल ब्लोअर एक्ट इंशाल्लाह जो पख्तूनख्वा में ये भी पास करेंगे। और SECP ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह इस इदारे को ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी पहले ये मिले हुए थे करप्ट लोगों के साथ। और फिर FIA,
میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ FIA کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا، کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر، ہم نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا۔ میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر، اب سب تیار ہو جائیں، یہ شور مچائیں گے۔ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، FBR کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے، تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے، ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے۔ ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے، عام آدمی کو مصیبت ہے، زمین کے کیسز ہیں، کئی سال چلتے ہیں، لوگ بیچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا، وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی۔ 1 سال کے اندر سارے کیسز، سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا، اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا۔ اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے۔ ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے، یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا ہے اور سزا نہیں ملتی، تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج یہ خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیواں ہیں، انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے، وہ بیچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، زمینوں کے کیسز ہیں، وہ بیچاری رل گئی ہیں، سالوں بیچارے گزر گئی ہیں، اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے۔ تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ، جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں، اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں شروع کی پولیٹکس، تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا، اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، اب میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا، ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں، وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے، اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں؟ تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے، یہ جو ہماری بیوہ ہیں، ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے، جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس، وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر، کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں لوگ، ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ کئی بیچارے فیس نہیں دے سکتے، جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں، اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت۔ تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے، اور پھر پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں۔
اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح کے پی کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی. وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر, وہاں جرم نیچے آ گئے, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا. اور ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی, ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب آئی جی تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر, اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا. کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے سندھ میں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے. اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے, اور یہ پھیلتی جا رہی ہے بات, کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا, لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا, اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں, لیکن ماں باپ شرم آتی ہے, وہ بیچارے بات نہیں کرتے. تو میں نے پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے, اس کا اصل مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے. چھٹا ہے جی تعلیم. تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری اسکولوں کے اوپر. گورنمنٹ اسکولز کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے, ملک اوپر نہیں آ سکے گا. اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں, فیسز بڑھ جاتی ہیں, کتابوں کے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ کئی دو نوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائیں. لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے. اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. پختونخوا کے اندر کئی گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول سے 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آیا. اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے. اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں. پرائیویٹ اسکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ اسکول کی پریمیسز ہیں, جب وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیویٹ اسکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. ہم نے اپنے 2.25 کروڑ بچے جو باہر پڑھے ہیں, ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولنا. میری جو اب ایک اور بھی ویژن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جنرل بننا چاہیے, ججز بننا چاہیے. یہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے 24 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں. پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ہم نے جو پختونخوا کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. شوکت خانم بنانا ہاسپٹل, ایک نیا ہاسپٹل بنانا, اس میں نئے نظام بنانا, اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا, میرٹ کا نظام بنانا, سزا اور جزا, آسان کام ہے. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, ایک فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل.
ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے، اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا 5.5 لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تک وہ خرچ کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ غریب گھرانے بیچارے پہلی مشکل ہے، کھانا پینا مشکل ہے، تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. پھر جو مسئلہ ہے پانی کا، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا، اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نا اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی. اب ہمارے اوپر ابھی اس کی ایمرجنسی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر اب مشکل پڑ گئی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے، وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کیا حالات ہیں کراچی کے. یہ کوئٹہ کے اندر وہاں پانی نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا، یہ آج نہیں، یہ دیر سے آتا جا رہا تھا، کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر، اور پورا زور لگا رہے ہیں. پہلے شہروں میں کیسے پانی، پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے. کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں، لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے، اسپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ، ڈرپ ایریگیشن، یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے. اس کے اوپر کینالز، یہ جو نہروں کی لائننگ کریں گے تاکہ اس سے پانی، اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے. لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے، یہ ساری قوم مل کے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ اکٹھا کریں بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے. پھر 9ویں چیز کسان. پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے، اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے، اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ییلڈ بڑھائیں، یعنی کہ 1 ایکڑ سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے. اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہمارے پاس فیصل آباد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی، وہ ہم نے جس طرح باقی ادارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو سب سے ضروری ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بیچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے. لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز، اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سول سروس ریفارمز، یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سول سروس اس کو ہم ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح، اگر سول سروس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں. 60 کی دہی میں 1960s میں پاکستان کی سول سروس سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہماری اپنی سول سروس نے کیے تھے. ہماری سول سروس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی. ہماری بدقسمتی، ہم نے سیاسی مداخلت سے میرٹ ختم کر کے پروفیشنلزم ختم کر کے آج ہماری سول سروس وہ اس معیار کی نہیں رہی. اب ہم نے اپنی سول سروس کو اٹھانا ہے تو ہم اس کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کمیٹی بن رہی ہے، اور وہ سول سروس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لا سکتے ہیں، کیسے ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں. میں سول سرونٹس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلت نہیں ہونے دیں گے.
آپ ڈیلیور کریں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے, یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں. میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں, ہم آپ کو پوری عزت دیں گے. ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا, کئی سول سرونٹس کو ٹریٹ کیا گیا, ہم آپ کو عزت بھی دیں گے, کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے, آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے, کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر, آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں, میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی, ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے, اس کو انسان سمجھنا ہے, اس کو وی آئی پی بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ بیچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے, اس کے جو عام جو بیچارے کے جو اس کا حق ہے, جو اس کا رائٹ ہے, وہ ہی نہیں اس کو ملتا. ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے, جو عام آدمی کے کام, مثلا پاسپورٹ آفس ہے, مثلا آئی ڈی کارڈ ہے, جو بھی چیز جو عام آدمی کا رائٹ ہے, اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے, ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بونسز دیں گے. لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا, ہم ان کو پینلائز کریں گے. سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن آپ نے عام آدمی جو بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے باہر, اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی نظام. پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں, جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے. ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے. اب ہم سارے 2 صوبے میں جدھر ہماری حکومت ہے, ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے, ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے, اس کو ہم امپاور کریں گے, اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے, تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں, وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو. کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے. ہاں, وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے, بتا سکتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلدیات میں. تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں, ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی ہے, اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤسنگ کا. ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, سستے گھر 5 سالوں کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے, اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لی ہے, پورا اوپینین لیا ہے اس پہ کہ کیا سسٹم, کیسے 1 ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر یہ چل پڑا, اس سے نوکریاں ملیں گی, اس سے اور انڈسٹری چلے گی, اس سے اور 50 انڈسٹری تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا کہ نوکریوں کے لیے. دوسرا, ہم نے سکل سکھانے, ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. تیسرا, قرضے دیں گے, سود کے بغیر قرضے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں. اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں, کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں. میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں, تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں, قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر. کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں, جاوید میاں داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں, کئی گراؤنڈوں پہ وہ کھیلتے, وہ قبضے ہو گئے ہیں, ان کے اوپر گھر بن گئے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے پارکس بنانی ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا, شہریوں کا, ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پارکس بھی ہوں اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں. پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. ہم نے 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں. اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے, سارے پاکستان میں اربوں درخت اب ہم نے لگانے ہیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں. اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی. جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے, کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے, وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے, گرمی بڑھ جاتی ہے, گرمی بڑھتی ہے, بارشیں کم ہو جاتی ہے.
لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے، اور یہ ایک پوری سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن، ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لاہور میں نومبر آنے والا ہے، انتہا کی پولوشن ہے، بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں، پتہ نہیں سے کتنی ہمارے بچوں کو اور بوڑھوں کو کتنا افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ایک بڑے پیمانے پہ پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا، امین اسلم کو، اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی، درخت لگانے پہ بھی. اور جو تیسری چیز ہے گندگی، حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے، اور ہم جتنا اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے، کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا، کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے. تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے. اپنے ملک میں ہم نے دریا صاف کرنے ہیں، اپنی ہوا صاف کرنی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بے روزگاری ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ کے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. اور پھر ٹورزم، جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں، دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھولنے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں، لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھولنے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں، ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں. کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے، گوادر کے پاس جائیں، اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے کہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی. پھر فاٹا، 3-4 چیزیں جو ہمیں میں آپ کو بھی بتا دوں ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے، اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے، ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں. جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے، وہاں نارمل حالات نہیں ہیں. تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا، اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے. بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں، جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں. جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے، جس میں خود پورا زور لگاؤں گا. ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا، یہ بالکل بننا چاہیے. 12 کروڑ کا پنجاب ہے. ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے. اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں، کراچی اگر نہیں اٹھے گا، کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے. کراچی کی پولیس، جو ساری سندھ کی پولیس، لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی کا جو یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے.
ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے، یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے۔ امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ فارن پالیسی، میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے، ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا، ان کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے۔ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے، ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں، جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا؟ تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں، اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں، ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں۔ انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے، جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے۔ آج اگر ہم نے اس کو فلاحی ریاست، جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سوچے، کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی قرضے مانگے تھے یا پرشین ایمپائر سے، یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا، انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی، ان کی تعلیم پہ، ان کو انصاف دینے پہ، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ۔ انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سارے عرب کے اوپر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی، انہوں نے محلات نہیں بنائے، سادگی اختیار کی۔ تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا۔ صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا۔ آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس 50% نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرواؤں گا۔ کوئی بزنس میں نہیں کروں گا۔ جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو، اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں، کوئی بزنس میں نہیں کروں گا، کوئی کسی قسم کی میں یعنی آپ اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں، وہ میرے دشمن ہیں۔ میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں، تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کون سا انسان ہے کہ جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کہ نہیں جی پولیس خود ہی پکڑ لے گی؟ آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں۔ جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے، آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، آپ غریب ہو رہے ہیں، آپ مقروض ہو رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے۔ اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں۔ آپ کو
یہ کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. اس ملک میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. یہ پاکستان جو ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے. جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا، جو میں آپ کو اپنی ویژن دے دیتا ہوں. میری ویژن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے، ہم نیشن بلڈنگ کی طرف چل پڑے، ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا، جدھر غریب لوگ ہیں. ہم وہ ملک ہوں گے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے. وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 22 سال پہلے سیاست شروع کی. سب سے پہلے ملک کے معاشی حالات کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل